अस्सलामु अलैकुम। बयानुल कुरान की तीसरी किस्त के साथ मुश्ताक अहमद ख़ान आपके दरमियान मौजूद। हमने पहली किस्त में इस कुर्रे अर्ज़ के बारे में बात की थी कि जिस पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब कायनात ने अपनी खिलाफत के लिए मुतमक्कन करना था। दूसरी किस्त में हमने इंसान की तख्लीक के हवाले से कुरान के उस बयान को आपके दरमियान दोहराया कि जिसमें रब कायनात ने इंसान की खिलाफत आरज़ी का ऐलान किया। फ़रिश्तों ने एक नौइयत का एक सवाल किया, उनकी तशफ़ी रब कायनात ने करा दी अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा कहकर, और फिर हुक्म दिया गया कि तमाम मखलूक़ात आदम को सजदा करें। ये आदम की इताअत का इजहार था। इसी मरहले पर कुरान हमें बताता है कि तमाम मलाइका ने, मखलूक़ात ने, मौजूदात ने आदम को सजदा किया इल्ला इब्लीस। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसने इस्तकबार किया, उसने अपनी हद से तजावुज़ किया और वो इनकार करने वालों में शामिल हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले कि उसके इनकार का सबब क्या है, हम इस पर कुरान के हवाले से बात करते हैं। कुरान हमें दो चीज़ें बताता है। रब कायनात ने आदम को कैसे तख्लीक किया। रब कायनात ने जिन्नात को कि जिनमें से इब्लीस एक था जिसका नाम अज़ाज़ील था उससे पहले कि वो मलून करार दिया गया, उनको कैसे तख्लीक किया। और वो आदम के जहन में, इब्लीस के जहन में वो क्या बात थी कि जिसके सबब उसने आदम की खिलाफत अर्ज़ी को तस्लीम करने से इनकार किया, उसको सजदा करने से इनकार किया। ये कुरान का नहायत ही अहम हिस्सा है। इसको समझ लें तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ों को समझना और उन पर अमल करना आसान हो जाएगा। और अगर इसको समझने में हम कोताही करें, इसका हम इहाता ना कर पाएँ, इब्लीस और आदम की कशमकश को हम पूरी तरह से अपने जहन नशीन न कर पाएँ, तो फिर इब्लीस का वो वार के जो आदम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वो करना चाहता था वो कामयाब हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि रब कायनात ने इंसान को तख्लीक कैसे किया, अजन्ना को कैसे तख्लीक किया, और इब्लीस के इनकार का सबब क्या था, इब्लीस ने किस तरह से तकरार की। वैसे तो ये कुरान में बहुत तवील मौजू है और बार बार ये बयान किया गया। हम कोशिश करेंगे कि अपने मतलूबा वक्त में जितना हम इसका इहाता कर सकें। देखिए, सबसे पहला हवाला तो सूरह अनाम का है। दूसरी आयत में हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वो जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। आदम को उसका ये हयोला जो बनाया गया है ये मट्टी से बनाया गया है, इसकी बुनियाद मट्टी है, इसीलिए कहा जाता है आदम खाकी। इसकी बुनियाद ज़मीनी लवाजिम हैं। सूरह अनाम की इस आयत के साथ साथ फिर हम तवज्जो करते हैं कुरान के सूरह आराफ की आयत नंबर 11 पर। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। हमने आदम को खल्क़ किया, बनाया, उसका नक्शा, उसका हेयोला बनाया, उसको कैसा होना है उसको हमने यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम चाक पर कोई बर्तन बनाते हैं, बनाने वाला खुदागर उसकी शक्ल देता है उसकी, तो रब कायनात ने आदम को इसी तरह से न सिर्फ ये कि मट्टी से बनाया, उसका एक पुतला बनाया, सुम्मा सव्वरनाकुम। ये इंसान के ऊपर रब कायनात का बड़ा एहसान है कि जिसे रब कायनात बार बार बयान भी करते हैं, दोहराते भी हैं। हमने तुम्हें सिर्फ ऐसे अनगढ़ बना करके फेंक नहीं दिया।
تمہیں ہم نے خوبصورت بنایا، نقص سے درست بنایا. آپ اپنی شکل پر غور کریں، اپنی باڈی پر غور کریں، اپنی جسمانی حالت پر غور کریں. اور پھر قرآن ایک مقام پر بیان کرتا ہے کہ ہم نے رینگنے والے جانور پیدا کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دیواروں پر چھپکلیاں رینگتی پھر رہی ہوتی ہیں، زمین پر چونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، مکڑیاں اپنے جالے بنا رہی ہوتی ہیں. زمین پر رینگنے والی مخلوق. اپنے آپ کو سوچئے، یہ کھڑے بدن کے ساتھ پیدا کیا گیا انسان اس رینگنے والی مخلوق کے مقابلے میں کیسا افضل ہے، کیسا اچھا ہے. پھر رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے زمین پر چوپائے بنائے، 4 ہاتھ پیروں سے چلنے والے. یہ بھی ہمارے تجربے میں، مشاہدے میں آتے ہیں. ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں. آپ جائیں گے مویشی منڈی، جائیں گے بکرے خریدیں گے، دمبے خریدیں گے، گائیں خریدیں گے، بیل خریدیں گے. وہ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہیں، وہ بھی رینگنے والی مخلوق کے مقابلے میں افضل ہیں، بہتر ہیں، اچھا لگتا ہے. لیکن جب اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں، 4 ہاتھ پیروں کے ساتھ کھڑا ہوا انسان، یہی انسان جب ضعف کی وجہ سے اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کی وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی. جب وہ لاٹھی ٹیک کر کے چلنے لگتا ہے، وہ کیسا کمزور سا محسوس ہوتا ہے. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اور مجھے صحت کے ساتھ سلامت رکھے. لیکن یہ کس نے ہمیں ایک کھڑے بدن کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ ہمارے شکل پر نظر ڈالیے، کیسا خوبصورت چہرہ بنایا ہے. مردوں کا اپنے انداز سے، عورتوں کا اپنے انداز سے، کیسی ایک مکمل باڈی. اگر آپ کبھی اس حوالے سے غور کریں کہ اگر آپ نے ایک نقشہ بنانا ہوتا، ایک ہیومن باڈی، آپ کیسا بناتے ہیں؟ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی سوچ لیں، آپ اس سے اچھی ہیومن باڈی نہیں بنا سکتے. اس کو ایسی آنکھیں دی ہیں کہ جو اینگولر گردش کرتی ہیں، ایک بڑے دائرے کا احاطہ کرتی ہیں. اس کو ایک سوچنے والا دماغ دیا ہے. اس کا ایک پورا ایسا نرو سسٹم دیا ہے کہ دماغ سے نکلنے والی خیال کی ایک رو مائکرو سیکنڈز میں بدن کے آخری حصے تک پہنچ جاتی ہے. ایک دھڑکنے والا دل دیا ہے، ایک سوچنے والا دماغ دیا ہے، ایک ایسا نظام انہضام دیا ہے کہ جو انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ایسا نظام انجذاب دیا ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہونے والے تغذیہ سے، غذاؤں سے آپ کی ضرورت کے اجزاء آپ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس آپ کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، وائٹامنز آپ کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. پھر نکاسی کا جو بندوبست کیا ہے، پسینہ آتا ہے، آپ کے بہت سارا آپ کا پانی خارج ہو جاتا ہے جسم سے. آپ کا فضلہ کیسے خارج ہو جاتا ہے، کیسا نظام ہے. آپ کے گردے کیسا ڈائلسس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا جب کبھی کوئی بیمار پڑتا ہے، کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور جب اسے ڈائلسس کرانا پڑتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کیسا تکلیف عمل ہے اور کتنا مہنگا عمل ہے. لیکن رب کائنات نے یہ گردے تو ہمیں بنا کر کے دے دیے ہیں. 2 گردے لگا دیے ہیں کہ اگر کوئی ایک خراب ہو تو دوسرا اس کی جگہ کام کرتا رہے. اور گردے کا تو ایک عجیب و غریب فنکشن ہے. میں اس کی تفصیل میں تو یقیناً نہیں جاؤں گا اس وقت. لیکن اگر آپ کسی وقت کسی ڈاکٹر سے بات کریں، یا آپ میرے سامعین میں سے جو ڈاکٹر ہیں وہ خود اس پر میری بات کی تصدیق کریں گے کہ گردے کا تو ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اپنے طور پر ایک مکمل گردے کا فنکشن کر رہا ہوتا ہے. کیسے رب کائنات نے آپ کو ثم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ہم نے تمہیں نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ ہم نے تمہیں نقص سے درست بنایا ہے. پھر رب کائنات بتاتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ہم نے انسان کو
ایک کھنکتی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ آپ نے اگر کبھی ظروف سازی کا عمل دیکھا ہو، کس طرح سے ایک برتن بنانے والا، ایک کمہار جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، جو گھڑے بناتا ہے، سرائیاں بناتا ہے اور اسی نوعیت کے ظروف بناتا ہے، وہ مٹی کو پانی ڈالتا ہے، اس کو گوندتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں ایک لیس اور لعاب پیدا ہوتا ہے جو اس کو جوڑنے کا عمل کرتا ہے۔ اب تو خیر کچے مکانات شاید بہت ہی شاذ رہ گئے ہیں، دیہی علاقوں میں تو اب بھی پائے جاتے ہیں، ورنہ تو بڑے بڑے شہروں میں بھی آپ اگر حیدرآباد جیسے شہر میں چلے جائیں، میرپورخاص چلے جائیں، روہڑی چلے جائیں، سکھر چلے جائیں، کراچی کے کچھ علاقوں میں آپ کو اب بھی وہ قدیم عمارتیں ملیں گی کہ جو مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ کیسے مٹی کو گوندھا جاتا ہے، کیسے اس کو چھوڑا جاتا ہے، پھر وہ 2-3 دن 4 دن کے بعد میں اپنے اندر ایک چکنائی پیدا کر لیتا ہے۔ تو رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے آگ انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ میں جو تفصیل سے آپ کے سامنے انسان کی تخلیق کے بنیادی جوہر کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے متصل یہ بات ہے، اور ابھی ہم کریں گے یہ بات بھی۔ ابلیس کا تو اعتراض ہی انسان کی تخلیق کے اس حوالے سے تھا کہ تم نے انسان کو ایک سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، جبکہ اجنڈا کی تخلیق یہیں پر میں سورہ ہجر کا ہی حوالہ دوں آپ سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ابلیس کو یہی تو اعتراض تھا جس پر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے۔ میں یہاں پر تخلیق آدم کے اس بالکل ابتدائی حیولے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہم سورہ صاد کی طرف اگر دیکھیں تو آیت 71-72، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، رب کائنات نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر میں اس کو بناؤں گا، اس کو سنواروں گا، اس کو نقص سے درست کروں گا۔ میں نے ابھی عرض کیا کیسا خوبصورت چہرہ بنایا ہے انسان کا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ یہ ہے آدم۔ رب کائنات نے محض ایک پتلا نہیں بنا دیا، رب کائنات کہتے ہیں کہ میں نے آدم میں اس کا پتلا بنا کر کے، اس کو نقص سے درست کر کے، اس کا ڈھانچہ بنا کر کے، اس کے اناٹومی مکمل کر کے، اس میں اپنی روح نفخ کی۔ اچھا دیکھیے، روح کے نفخ کیے جانے کا یہ معاملہ یقیناً نہ تو ہمارے تجربے میں ہے، مشاہدے میں ہے۔ جتنا تجربے ہے اور مشاہدے میں ہے وہ ہم عرض کریں گے تفصیل سے کسی اگلے ایپیسوڈ میں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک وقت تک وہ بچہ بے حرکت ہوتا ہے ماں کے رحم میں، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ ماں اس کی حرکت محسوس کرتی ہے۔ میں فی الحال اتنی سی بات کروں گا۔ ویسے تو تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی ہمارا موضوع ہے، ہم اس پر بات کریں گے کہ ایک آدم اور حوا سے یہ نسل انسانی کیسے چلی ہے۔ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ ہم کوئی قصے کہانی تو یقیناً یہاں نہیں سنا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو قرآن سے پڑھیں، قرآن کو اس طرح سمجھیں کہ قرآن انسان کی بنیادی تخلیق کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر میں اس کو پوری طرح بنا دوں گا، اس کی تکمیل کر دوں گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ فقہی طور پر جب بچہ رحم مادر میں حرکت کرنے لگتا ہے تو وہ جنین سے انس ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے آدم
کہ پتلے کو سجدے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ رب کائنات نے سجدے کا حکم اس کیفیت اور اس حالت میں دیا ہے کہ جب آدم کو مکمل کیا جا چکا تھا، اسے نقص سے درست کیا جا چکا تھا، اور اس کے اندر رب کائنات نے اپنی روح نفخ کر دی تھی، اس کو مکمل کر دیا تھا۔ حضرات گرامی، یہ آدم کی تخلیق کا وہ مرحلہ ہے کہ جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ میں نے اس میں یہ عرض کر دیا، ایک آیت کا حوالہ میں نے دیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلے سے، اس کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد رب کائنات کہ ہم اس ارشاد کی طرف واپس پلٹتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب رب کائنات نے کہا تمام اشیاء سے، تمام موجودات سے، تمام مخلوقات سے کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی اس کی اطاعت کا اظہار کرو، اس کی اطاعت کا اعلان کرو، اس کے کہے پر اپنا سر جھکا دو، فسجدوا، تو تمام اشیاء نے، تمام موجودات نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہی وہ سوال ہے کہ جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آخر ابلیس کو مسئلہ کیا درپیش تھا۔ دیکھیے، ہم یہ عرض کر چکے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، تو رب کائنات نے کہا علم آدم الاسماء کلھا، اور فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یعنی مسئلہ یوں حل ہو گیا کہ فرشتوں کے ذہن میں ایک سوال تھا، رب کائنات نے اس کا جواب دیا، آدم کو ہم نے اشیاء کا علم دیا، اور فرشتوں نے اعتراف کر لیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں علم رکھتے وہ سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن ابلیس کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ تمام موجودات بشمول ملائک اجنہ کا ایک گروہ وہ سجدہ کر رہا ہے اور ابلیس سجدہ نہیں کر رہا ہے، ابا واستکبرا، اسے استکبار کیا ہے۔ اس استکبار کا سبب کیا ہے؟ رب کائنات سوال کرتے ہیں، قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک۔ رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ابلیس سے، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ قالا انا خیر منہ، تو ابلیس صاحب فرماتے ہیں میں آدم سے بہتر ہوں، اچھا ہوں، برتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو اپنی بڑائی کا اعلان ہے، اپنی برتری کا اعلان ہے، اپنے بارے میں یہ گمان ہے۔ حالانکہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اے عزازیل، تجھے کس نے بتایا کہ مٹی کمتر ہے، آگ برتر ہے؟ تو خالق بہتر جانتا ہے، جس نے مٹی کو بھی بنایا ہے، جس نے آگ کو بھی بنایا ہے۔ لیکن دیکھیے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عزازیل ایک مکمل تکرار کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، وہ آگ کی برتری کے دلائل بھی دیتا ہے اور خاک کی کمتری کے دلائل بھی دیتا ہے۔ ویسے دیکھیے، اگر ہم آپس میں بات کریں، ہم جلتی ہوئی آگ کو دیکھیں، اس کے شعلے اوپر کی طرف بلند ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے نا بظاہر، اگر ہم ریشنلزم کی بات کریں، عقلیت کی بات کریں، اس نام نہاد دلائل کی بات کریں کہ جس پر یہ دنیا یقین رکھتی ہے، تو آگ تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، بلندی ہے، اور مٹی کی ایک چٹکی لے کر کے یا ایک بورا لے کر کے آپ کہیں اوپر سے نیچے کی طرف ڈال دیں تو خاک تو پستی کی طرف آتی ہے۔ لیکن دیکھیے، نہ خاک کا نیچے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاک کمتر ہے، نہ شعلے کا اوپر کی طرف بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شعلہ برتر ہے۔ برتر کون ہے؟ برتر وہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے، کہ جس نے خاک کو بھی پیدا کیا ہے۔ ویسے آگ کی برتری کا زوم
اس لمحے خاک میں مل جاتا ہے جب جلتی ہوئی آگ پر مٹی پھینکی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے بہت سی آگ ایسی ہیں کہ جنہیں پانی کے ذریعے نہیں بجھایا جاتا، مثلا پیٹرول کی آگ ہے، ان کو بجھانے کے لیے یا تو کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتی ہے یا ایسے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں کہ جو آگ کی آکسیجن، جو علاقے کی آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں. چلے میں بات کو پیچیدہ نہیں کرتا، لیکن اگر میں یہ بات بھی کہوں کہ اگر کسی علاقے سے آکسیجن جذب کر لی جائے تو آگ کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یعنی آگ بھی اپنے طور پر کچھ نہیں ہے. آگ کو جلنے کے لیے بھی رب کائنات کی بنائی گئی اس ہوا میں موجود آکسیجن کی ضرورت ہے. اور کیسی حیرت کی بات ہے، جس پانی سے آگ بجھ جاتی ہے اس پانی میں بھی آکسیجن موجود ہے. تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے. رب کائنات سوال کرتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. صدا کیا ہے؟ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. نکل یہاں سے، تو نے تکبر کیا ہے اور تو نے تو اس تکبر کے ذریعے سے اپنے آپ کا چھوٹا پن ثابت کیا ہے. دیکھیے ابلیس کیوں ہے؟ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ابلیس نے اس کے بعد بھی تکرار کی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں، میں ذرا ثابت کروں گا کہ میں برتر ہوں، یکمتر ہے. قال انک من المنظرین. رب کائنات نے کہا ٹھیک ہے، ہم تجھے مہلت عمل دیتے ہیں یہاں تک کہ انسانوں کو زمین پر گزارنے کے لیے دیا جانے والا وقت ختم ہو جائے گا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. رب کائنات نے سوال کیا کہ اے عزرائیل، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدے سے روکا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسے خاک سے پیدا کیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں رب کائنات نے ابلیس کو اس کے تکبر کی وجہ سے چھوٹا قرار دیا. انک من الصاغرین، تو بڑا چھوٹا ثابت ہوا. ابلیس نے مہلت طلب کی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. مجھے مہلت دیجیے، اس وقت تک کی مہلت دیجیے جتنی مہلت آپ نے آدم اور اولاد آدم کو دی ہے یوم یبعثون، جب ان کو اٹھایا جائے گا. رب کائنات نے کہا قال انک من المنظرین، میں اس وقت تک کی تجھے مہلت دیتا ہوں. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ رب کائنات بتا رہے ہیں کہ ابلیس نے کیا کہا ہے. اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، یعنی سجدہ ابلیس نہیں کر رہا، اور ابلیس سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا، کوئی معذرت خواہی کرتا، کوئی رب کائنات سے معافی کا طلبگار ہوتا، مزید یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو آپ نے گمراہ کیا ہے. مفسرین نے اس کو ذرا اس طرح بیان کیا ہے کہ اس مکالمے کا سبب یہ تھا کہ رب کائنات نے اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے تمام مخلوقات کو روک رکھا تھا. تو وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے منع کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا. بھائی رب کائنات نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا، لیکن جب رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا، تو پچھلا حکم خود بخود ختم ہو گیا.
وہ تحلیل ہو گیا، نیا حکم نافذ ہو گیا، صادر ہو گیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، جس طرح آپ نے مجھے راہ سے گمراہ کیا ہے میں بھی ان انسانوں کو راہ سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان انسانوں پر گھات لگاؤں گا۔ دیکھیے ابلیس نے اپنا کوئی ارادہ چھپا کے نہیں رکھا ہے، اس نے کوئی خفیہ وار نہیں کیا ہے۔ یہ تو جب آدم کی خلافت عرضی کا اعلان ہوا اور جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اور جب رب کائنات نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے چھوٹے پنے کا اعلان کیا، اس نے کھلم کھلا کہا میں تو اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، میں اسے گمراہ کروں گا، گھات لگا کر رہوں گا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں وسوسہ آ گیا، وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خفیہ وار ہے۔ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں انہیں دائیں سے گھیروں گا، میں انہیں بائیں سے گھیروں گا، میں انہیں آگے سے گھیروں گا، میں انہیں پیچھے سے گھیروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور کیسی پتے کی بات اس نے کی ہے۔ اے رب کائنات، آپ ان میں سے اولاد آدم میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اچھا ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بات تو ابھی ہماری جاری ہے، یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، میں نے ابھی 2-3 مقامات کا حوالہ دیا ہے، لیکن حوالے مزید ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک نہایت پتے کی بات آ گئی ہے، میں دہرا دیتا ہوں اس آیت کو۔ یہ سورہ اعراف کی 17ویں آیت ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں گھیروں گا انہیں، میں ان کو دائیں سے گھیروں گا، میں ان کو بائیں سے گھیروں گا، میں ان کو آگے سے گھیروں گا، میں ان کو پیچھے سے گھیروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کچھ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یہ کون گھیرے میں آئے گا؟ کون شکار ہوگا ابلیس کا؟ کون اس کے پھندے میں پھنسے گا؟ دیکھیے جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں وہ دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کانٹا لیتے ہیں، بنسی لیتے ہیں، ڈور لیتے ہیں، کانٹے میں کوئی شکار لگاتے ہیں، چارہ جس کو کہتے ہیں چارہ لگاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ مچھلی یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے خوراک مل رہی ہے، اس پہ منہ مارتی ہے اور پھنس جاتی ہے۔ انسان کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اسے خوراک مل رہی ہے، اسے کوئی تسکین مل رہی ہے، اسے کوئی راحت مل رہی ہے، اسے کوئی منفعت مل رہی ہے، لیکن یہ شکار ہوتا ہے، یہ گھیرا ہوتا ہے اس کا دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے۔ بچے گا کون؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جو شکر گزار ہوں گے وہ ابلیس کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے، جو شکر گزار ہوں گے وہ لالچی نہیں ہوں گے، جو شکر گزار ہوں گے وہ غلط راستوں کے طالب نہیں ہوں گے، وہ قانع ہوں گے، وہ رب کائنات کے دیے پر راضی ہوں گے۔ ہماری زندگیوں میں شکر کتنا ہے؟ ایک سوال ہے، میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، میں آپ سے بھی کرتا ہوں، اور پھر
ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں شکر کم ہے تو شیطان زیادہ ہے. ہماری زندگی میں سے جتنا شکر کم ہوگا، اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پیمانہ ہے. اب اس میں سے جتنا آپ بلیک کرتے جائیں گے باقی وائٹ رہتا جائے گا. یہ بلکہ یہ بلیک ہے، اس پہ آپ جتنا وائٹ کرتے جائیں گے باقی بلیک رہے گا. اب اگر وائٹ بڑھتا جائے گا تو بلیک کم ہو جائے گا. اگر آپ وائٹ نہیں رکھیں گے یہ بلیک رہے گا. زندگی میں رب کائنات کا شکر آئے گا، شیطان کا پھندا دور ہو جائے گا. شکر چلا جائے گا، شیطان کا پھندا آپ کے قریب آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے پھندے سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے، مزید بات کریں گے شیطان کس طرح سے انسان کو گھیرتا ہے. یہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ. دیکھتے رہیے گا جیمز ٹی وی اور بیان القرآن. بہت شکریہ. جزاک اللہ.